अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फवाद खुर्शीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट। मीडिया, अपोजिशन, वज़ीर आज़म और वज़रा सबकी ज़ुबान पर -1 की गिरदान है। आखिर मामला क्या है? और फिर जब सब बोल पड़े तो वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद का बोलना तो बनता ही था। शेख साहब का अंदाज़ गुफ्तगू अछूता है, सो -1 की बात में भी +3 का तड़का लगा दिया। लगता है तंदुरुस्त होने के बाद शेख साहब के जुमले मज़ीद चुस्त हो चुके। लेकिन बात सिर्फ जुमले की नहीं, इस बयान के महरक़ात की है। बकौल शेख साहब अगर तीनों माइनस हो गए तो बात दूर तलक जा सकती है, बसाते जमहूरियत उथल पुथल हो सकती है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि शेख रशीद भी इधर नहीं रुके। वहाँ शगाफ अल्फाज में कह दिया कि हम आखिरी चॉइस नहीं। लेकिन शेख साहब, गरीब के पास ट्रेन की सवा सस्ती सवारी की कोई और चॉइस नहीं। 2 रोज़ में 2 ट्रेन हादसे लम्हा फ़िक्रियाँ हैं। दूसरी जानिब क्या अजीब रंग है वतन अजीज़ की सियासत के। वज़ीर आज़म ख़ुद को आखिरी चॉइस कहते हैं, मगर उनके हमदमे देरीना शेख रशीद इनकार भी करते हैं। मगर बात यहाँ पे भी नहीं रुकती। अपोजिशन भी शेख रशीद की हमनवा है, यानी हुक्मरानों के आखिरी चॉइस होने से इनकारी, मगर साथ साथ खुद चॉइस बनने से भी इनकारी। सो एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का। लेकिन एक बात ऐसी है जो आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है, और इस बात पर सब मुत्तफ़िक हैं कि जज अरशद मलिक की बरतरफी का मामला दूर तक जाएगा और ये बहुत से फैसलों का सर ले जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे चीन लद्दाख में भारत का सर ले गया और हिंदुस्तान को मुंह की खाना पड़ी। अब भारत जख्म चाटने के साथ साथ फिर रूस से तैयारों की डील करने चला है। आखिर मरता क्या ना करता, क्योंकि ना राफेल काम आए ना सुखोई। ये है आज के इनसाइट के मौजूआत। हमारे साथ होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेनेटर जावेद अब्बासी, MQM पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन सेनेटर बैरिस्टर सैफ और एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़। मगर आगाज़ गुफ्तगू करेंगे सेनेटर जावेद अब्बासी से। गुफ्तगू होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से। जो जज की बरतरफी का मामला आया है उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कैसे देख रही है, और जो -+ की बातें हैं उस पर मुस्लिम लीग नवाज़ का क्या मौक़िफ़ है। तो हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर जावेद अब्बासी, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जनाब। टू बिगिन विद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज क्या सोच रही है? क्या आपकी जमात की स्ट्रेटजी है? लोग कहते हैं कि अपोजिशन इन एक्शन है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं। तो नून की, PMLN की क्या स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, हमने जब ये इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन के फौरन बाद हमारी सीरियस रिजर्वेशन थी इलेक्शन के ऊपर, लेकिन हमारी पूरा ख्याल था कि इमरान खान साहब ने कौन से वादे किए हैं। उन्होंने बड़े बड़े सबकबार लोगों को दिखाए हैं। उन्होंने कहा था कि पुराने लोग चोर और करप्ट थे, मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, मैं लोगों को नौकरियां दूंगा, मैं लोगों के लिए नए घर बनाऊंगा, मैं मुल्क की इकानमी ठीक करूंगा, मैं मुल्क के अदारे ठीक करूंगा, मैं पुलिस का निज़ाम नया लेके आऊंगा, मैं प्रोसिक्यूशन सर्विसेज को और इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज जो है पुलिस की उनको ठीक करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं नए सूबे बनाऊंगा। इस तरह की बहुत सारी और बातें उन्होंने। अब्बासी साहब, कहीं आप PTI ज्वाइन करने का तो नहीं सोच रहे थे? क्योंकि आपको तो सारे वादे, सारी चीजें याद हैं, तो आप PTI से ज्यादा मुतासर तो नहीं हो गए थे? आपने तो सारा वो फिंगर टिप्स पे सारी चीजें मुझे बता दी। मैं उनसे मुतासर नहीं था, लेकिन मैं स्टडी करता हूँ तो मुझे इन चीजों का इल्म था। तो हमने कहा कि इनको पूरा वक्त देना चाहिए ताकि ये कौम को पता चल सके कि ये सिर्फ इनके नरे हैं या ये वाकई करना चाहते हैं। अगर फौरी तौर पर इनके खिलाफ कोई भी आप एक्शन करेंगे तो कहेंगे हमें तो हुकूमत करने नहीं दी गई, हम तो कार रेवेन्यू इकट्ठा करते अगर हमें मौका मिल जाता। वो कहते हैं हम तो इस मुल्क में डॉलर की बारिश होती है अगर हमें मौका मिल जाता। वो कहते हैं कि लोग नौकरियां बाहर से लेने के लिए आते हैं, मौका मिलता। हम PIA और स्टील मिल को ठीक करते थे, तो हमने सब उनको मौका दिया है कि आप ठीक करके दिखाना जो कौन से हमने वादे किए थे। अब 2 साल गुजरने के बाद वो खुद इस नतीजे पर पहुंचे, कौम इस नतीजे पर पहुंच गई है। मीडिया को ये पता चल गया है कि वो डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। वो इस मुल्क में डिलीवर नहीं कर सकते। इस मुल्क की इकानमी आप देख लें, आज इन्फ्लेशन आप देख लें कि कहाँ पहुंच चुका है। आप महंगाई का आलम आज पाकिस्तान के में देख लें कि या फिर जिस तरह के 3-4 बड़े डाके डाले गए हैं, पहले दवाइयों की कीमतों में, फिर आटे और चीनी में, फिर अब PIA के मसाइल जो आज दुनिया में हमारा तमाशा लग गया है। तो हम पहले दिन से कहते थे कि इनके बस का काम नहीं है कि ये इस मुल्क को संभाल सके। ये मुल्क बहुत बड़ा है, इसे संभालना बहुत मुश्किल है, इसके लिए बड़ा वक्त चाहिए। लेकिन वो हमेशा ये बात करते थे कि हम इस मुल्क को ठीक करेंगे। तो हमने कहा कि आप अगर ठीक कर सकते हैं तो आपको जरूर मौका मिलना चाहिए।
اور آپ کو موقع دیا گیا ہے، لیکن موقع دینے کے باوجود بھی اچھا اب عباسی ہم اس صاحب، نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کے ان کے بس کا کام تھا ہی عمران نہیں، ان کی خان کوئی تیاری جی، تھی نہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں چلا بھی جاؤں، اگر -1 کی بات ہو بھی جائے، جو بھی میری جگہ آئے گا وہ آپ لوگوں کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کرپٹ ہیں، آپ لوگوں نے چوری کی ہے، کرپشن کی ہے، ملک کو اس حال میں پہنچانے والے آپ ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں چلا بھی جاؤں تو آپ لوگ نہیں آئیں گے۔ دیکھیں یہ آنے اور نہ جانے والے کی باتیں جو ہے نا، یہ پرویز مشرف صاحب بھی یہی باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کیا باتیں کیا کرتے تھے؟ اب عمران خان صاحب بھی وہی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ سے انہیں ڈرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ہم نے لوگوں کو اقتدار میں بہت تیزی سے اقتدار جاتے آتے چیزیں جو ہے دیکھی ہیں۔ یہاں کوئی پتہ نہیں چلتا، صبح کے حکمران شام کو مجرم ٹھہرے۔ ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ تو عمران خان صاحب کو ہم آئیں یا نہ آئیں، انہیں اپنی کارکردگی بہتر کرنی چاہیے۔ انہیں قوم کو دکھانا چاہیے کہ ان کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے بہتری کیا لائی ہے۔ وہ ہمیں گالی دینے سے، ہمیں برا بلا کہنے سے، ہمیں جیل میں بھیجنے سے، ہمیں چور ڈاکو کہنے سے ان کی کارکردگی نہیں بہتر ہوگی۔ الٹیمیٹلی لوگ ان سے پوچھیں گے کہ ٹھیک ہے وہ برے تھے اچھے تھے، آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا، آپ نے اس ملک کے اداروں کے لیے کیا کیا ہے، آپ نے اس ملک کی معیشت کے ساتھ کیا کیا ہے، آپ نے فارغ حاجہ پالیسی میں آپ نے کیا رول پلے کیا ہے۔ تو وہ اپنے سوالوں کا جواب دیں۔ ابھی الیکشن آنے دیں، الیکشن کا میدان سجنے دیں، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ کہ عوام پاکستان کی کس کو منتخب کرتے ہیں۔ اگر ہمیں لوگوں نے ہمیں منتخب کیا ان کی مہربانی ہے، اور اگر عمران خان صاحب کے لوگ اس دفعہ الیکشن کمپین میں اتر سکے تو ہم ان کی بڑی ضرورت سمجھیں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی آپ کوئی سلیکٹر وغیرہ کی بات نہیں کر رہے، آپ عوام کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا عباسی صاحب، یہاں پہ ایک جج والا معاملہ بھی آیا تھا، ارشد ملک صاحب، اب ان کو لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق برطرف کر دیا گیا، تو یہ مسلم لیگ نواز کی کامیابی ہے یا ایک اور پنڈورا باکس کھل جائے گا؟ ابھی بھی تلوار آپ لوگوں کے سر پہ لٹکی ہوئی ہے۔ نہیں، ہمارا صاحب کوئی چیز نہیں لٹکی ہوئی۔ ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ جج صاحب نے کیا کہا ہے، سننے والی بات ہماری نہیں تھی، سننے والی تھی کہ جج صاحب نے اپنے ویڈیو میں کہا کہ میرے زمین پہ بوجھ ہے، مجھ سے زبردستی فیصلہ کرایا گیا ہے، میں رات کو سو نہیں سکتا، میاں نواز شریف صاحب بے گناہ ہیں، میں اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیں۔ اس جرم میں نے ان کو سزا دے دی ہے جو جرم ان کا تھا نہیں، لیکن میرے پہ دباؤ تھا اس لیے میں نے سزا دی۔ تو وہ جج نے اپنی زمین کو کلیئر کرنے کے لیے ساری باتیں کی تھی، وہ ہم نے نہیں کی تھی۔ اچھا عباسی اب یہ صاحب، معاملہ انہی عدالتوں کا جج صاحب نے لکھ کر دیا کہ آپ کے پاس کوئی پتہ نہیں کوئی ویڈیوز تھی اور باقی لوگ، آپ لوگ بھی پریشرائز کر رہے تھے، ان کی کوئی کمزوریاں آپ لوگوں کے بھی ہاتھ تھی، اور یہ خفیہ ویڈیو، خفیہ ریکارڈنگز، یہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو مافیا آپریشن تھا، سٹنگ آپریشن تھا۔ یہ آپ اگر دیکھیں، یہ جج صاحب جب کیس سن رہے تھے اور وہاں سے کچھ قدم کے اوپر ہائی کورٹ تھا، ہائی کورٹ کا جج، اس ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ سپروائز کرتی ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کو۔ اگر یہ جج صاحب ڈیورنگ دا ٹرائل یہ بات کرتے ہیں، یہ ویڈیو آنے سے پہلے یہ بات کرتے ہیں، یہ ویڈیو آنے سے پہلے یہ ایفیڈیوٹ دیتے ہیں، ویڈیو آنے سے پہلے یہ ہائی کورٹ میں کہتے ہیں کہ مجھے انفلوئنس کیا گیا ہے، پھر تو ان کی بات میں کوئی وزن ہوتا۔ لیکن جب ان کی ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں تو پھر کیا پتہ کس دباؤ کے نیچے انہوں نے پہلے بھی فیصلہ دیا تھا اور کس دباؤ کی وجہ سے دوبارہ انہوں نے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ جج صاحب کہتے ہیں ان کو ٹریپ کیا گیا، اور آپ کی جو بات ہے کہ اب یہ تمام پینڈورا باکس کھل گیا نا، کہ اب ان کے تمام فیصلے اب اسی میں ہی دوبارہ ہو گئے، اور جب دوبارہ سے یہ چیزیں ہوں گی، دوبارہ سے اگر ٹرائل ہوتا ہے تو پھر سزا تو بڑھ بھی سکتی ہے۔ آپ کے جو ناقدین ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں۔ میں ہم اسی پرواہ نہیں کرتے، میں کہتا ہوں کہ اگر جج صاحب کو اس بات کا ڈر تھا، خوف تھا، انہوں نے یہ دی ہے، اور اگر یہ ڈر خوف نہ ہوتا اور وہ پہلے یہ باتیں کہہ دیتے اور پہلے یہ باتیں بتا دیتے کہ میرے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، میرے اوپر انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو پھر تو ان کی بات کو مان لیتا۔ لیکن ایک آدمی کی جب اپنی پہلی اسٹیٹمنٹ سامنے آ جائے، ویڈیو سامنے آ جائے، اس کے بٹن میرے کو بات کرے گا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ لہذا جج صاحب کی پہلی باتوں پر آپ یقین رکھیں، باقی باتیں جو ہیں وہ سٹوری اس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ عباسی صاحب، یہ تو بڑا کہ جو فیصلہ، جو چیز حق میں ہو تو وہ تو ٹھیک ہے، اور جو نہیں ہو وہ پھر اس پہ تنقید علیحدہ ہوتی ہے۔ اب میں آپ کی بات کہ یہ جج صاحب نے خود کہا ہے، ویڈیو کی ہے، انہوں نے ویڈیو آن کیا ہے، انہوں نے ویڈیو، یہ نہیں کہا کہ ویڈیو میں جھوٹ ہے، انہوں نے کہا مجھے انفلوئنس کیا گیا ہے، انہوں نے کہا مجھے بلیک میل کرنے کے لیے کام کیا گیا ہے۔ یہ ویڈیو اگر انہوں نے خود یہ چیزوں کا اقرار کیا ہے تو پھر جج صاحب کو اگر ظاہر سزا ملی، اور پھر ہائی کورٹ نے پوری انکوائری کی، اور انکوائری کرنے کے بعد ان کے ججز برادر ہیں، ان کے ججز صاحبان اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، انہوں نے سزا دی ہے۔ یہ سزا نہ میں اور آپ اور تو کوئی نہیں دے سکتا تھا، ان کو ابھی جو برطرف کیا گیا وہ ہائی کورٹ نے کیا ہے۔ انہوں نے جب دیکھ لی ساری انکوائری کرنے کے باوجود انہیں سب سامنے آ گیا
تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ غلطی ان کی تھی. اچھا اگر جج تو صاحب سچے ہوتے تو بری نہ ہو جاتے. اچھا عباسی صاحب تو اب کیا نواز شریف واپس آ رہے ہیں, جو ان کے بیٹے ہیں وہ لوگ بھی سارے واپس آئیں گے, فیملی عدالتوں کا سامنا کریں گے, اب ایک نئی اگر ساری چیزیں آ جاتی ہیں, مریم پہ یہ دوبارہ سے پلی کریں گی کہ ٹھیک ہے جی دوبارہ سے کریں, تو میاں صاحب کی واپسی کا کیا سین ہے, کہ ان کا کوئی ارادہ ہے, آپ لوگوں سے کوئی بات چیت ہوتی ہے ان کی؟ واپسی ضرور ہوگی, یہ ہوگی اور وقت پہ فیصلہ کریں گے. یہ جو وقت مسعود کرے گا, کیونکہ اس ملک میں جو نیب کے ذریعے اور باقی چیزوں کو کنٹرول کرنے سے چیزیں خراب کی گئی ہیں, اس کے نتیجے میں یہاں انسان سے ملنا سے کچھ آسان کام نہیں ہے. اچھا عباسی صاحب تھوڑا سا پلیٹلیٹس کا, کیونکہ جب میاں صاحب گئے تھے پلیٹلیٹس کا بہت سیریس ایک ایشو تھا, تو ابھی پلیٹلیٹس کی کوئی رپورٹ نہیں آتی, کوئی آپ لوگوں کی انٹرنل کی بات ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ پلیٹلیٹس ان کے ٹھیک ہو گئے ہیں, بیماری تھی کیا اور کیسے وہ ٹھیک ہوئی؟ دیکھیے یہ سوال ہم سے نہ پوچھیں, ہمیں اس وقت بھی بیماری کا پتہ نہیں. یہ ہمیں پنجاب کی وزیر صحت بتایا کرتی تھی, یہ پنجاب کے ڈاکٹر بتایا کرتے تھے, وہ ڈاکٹر جن پہ پی ٹی آئی کا کنٹرول تھا. پنجاب کی کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے, فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے, عمران خان صاحب نے ٹیمیں بھیجی ہیں. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ شکر خانہ سے ٹیم میں نے بھیجی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارے وہ سوال ہیں جو ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ سخت خراب رہا بھی, لیکن اگر عمران خان صاحب آج کوئی بات ہے ان کی جماعت اور کرتی ہے تو ان سوالوں کا وہ جواب دیں. ان کا علاج ہو رہا ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا کورونا میں جو ہے وہ پھنس گئی تھی, ان دنوں میں اسپتالوں میں جانا یا کچھ پروسیجر کرانا آسان کام نہیں رہا. ابھی اللہ کے فضل سے کورونا میں وہاں بھی کنٹرول آ رہا ہے, اور ضرور ان کا پورا علاج ہوگا, اور انشاءاللہ علاج کے بعد آئیں گے پاکستان کی سیاست میں ایکٹیو رول پلے کریں گے. جی, اور تصویروں والی جو نئی سیاست ہے نا, بڑے حشاش بشاش نظر آتے ہیں چائے بھی, اور بڑا سائیڈ پوز بھی ہوتا ہے, تو اس پہ بھی لوگ کافی تنقید کرتے ہیں, موضوع بحث بن جاتے ہیں, پروگرامز ہوتے ہیں ان تصویروں پہ. اچھا ان کے ایک چھوٹے بھائی بھی ہے شہباز شریف صاحب, وہ بھی بیمار ہیں, ابھی کورونا کا سکیئر بھی ہے, آخری فلائٹ لے کر وہ پہنچے یہاں پہ کہ جیسے بس آ کر انہوں نے بہت چیزیں ٹھیک کرنی ہیں. اب وہ ان کو بھی نیب بلاتی ہے, کرتے ہیں, پورا ایک چیز چل رہی ہے. حمزہ شہباز کا علیحدہ ہے, اسحاق ڈار صاحب ایک ہوتے ہیں وہ بھی باہر ہیں. تو سر شہباز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کے لیڈر تو ابھی پاکستان میں شہباز شریف ہیں, آپ لوگوں کو کیا ڈائریکشن دیتے ہیں, آپ لوگوں سے ان ٹچ ہے, رابطہ ہوتا ہے؟ پوری طرح شہباز صاحب یہاں سے واپس آئے ہیں, انہوں نے اسکائپ پہ ظاہر ہے اس وقت کورونا بہت پھیلا ہوا تھا, سوشل ڈسٹینسنگ بڑی ضروری تھی. سر موبائل فون ہے, اسکائپ ہے, زوم ہے, ٹیکنالوجی ہے, اس میں پوری طرح ہماری میٹنگ ہوتی ہے, اس میں رابطے ہوتے ہیں, ہمارے رابطے ہیں, وہ پوری طرح انسٹرکشن دیتے ہیں, وہ اس جماعت کے صدر ہیں, اپنا پورا رول پلے کر رہے ہیں. کیونکہ ان کا کورونا پازیٹیو نہ آ جاتا, پوری طرح اگر انہوں نے بجٹ پہ بات کرنی تھی, لیڈر اپوزیشن بات کرنی تھی, لیکن کیونکہ جب کورونا کا پازیٹیو آنا ہے تو دوسروں کے لیے بڑی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے, دوسرے جو ممبران اسمبلی ہے ان کے لیے اچھا نہیں تھا. لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا, اور جماعت نے فیصلہ کیا کہ آپ اجلاس میں تشریف نہ لائیں. اس کے بعد انشاءاللہ جتنے بھی اجلاس ہوں گے ان کو تشریف لائیں گے. وہ اپنا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے جو پلے کر رہے ہیں, پہلے بھی کرتے رہے, آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا عباسی صاحب لاسٹ سوال آپ سے, کہ جو اپوزیشن ہے یہ اب ٹی وی ٹاک شوز میں, پارلیمنٹ میں, تقریروں میں وہیں پہ اپوزیشن کرے گی, اور ان کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب حکومت کرتے رہیں, غلطیاں کرتے رہیں, اور پھر اس کے بعد الیکشن میں دیکھیں گے. کیا پی ایم ایل این کی یہ اسٹریٹجی ہے؟ نہیں, اب پی ایم ایل کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اب ان کو اگر ملک کو ووٹ دے دیا گیا تو ملک اس نتیجے میں پہنچ جائے گا, اس پر گلی میں پہنچ جائے گا, پھر ہم سارے مل کے بھی نکال سکیں گے. لہٰذا انہوں نے اس ملک کو وہاں پہنچا دیا. اب اس ملک کا ایک ہی حل ہے, اس حکومت کو گھر جانا چاہیے, یا فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ جس کو منتخب کرے وہ آ کر اس پاکستان کی اکانومی ٹھیک کرے, پاکستان کے اداروں کو ٹھیک کرے, اس ملک کو آگے لے کے جائیں. اس صورتحال میں اب میں کوئی بہتری نہیں دیکھ رہا. جو گزرتا دن ہوگا پاکستان میں جو سیاسی طور پر ہے بدحالی کا شکار ہوگا, لوگوں کے لیے مشکلات ہوگی, لوگوں کی زندگیاں گزارنا مشکل ہو جائیں گی, اور پاکستان مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا ہم بند گلی میں نہ پہنچ جائیں کہ یہ وہ ٹیم نہیں تھی جو نکال سکتی ہے. اس وقت مشکل حالات میں ایک بہترین ٹیم کی ضرورت ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. لہٰذا اس کا ایک ہی حل ہے کہ ملک کے اندر فوری طور پر فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد کیا جائے, اور پاکستان کی عوام جس کو منتخب کرے اسے آ کر حکومت کرنی چاہیے, اور لوگوں کو اس کرائسس سے نکالنا چاہیے. بہت شکریہ. سینیٹر جاوید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما, اپوزیشن کی وائس, اپوزیشن کی آواز. انہوں نے بتائی جو سوچ ہے اپوزیشن کی, اس کے بارے میں بھی آگاہی دی انہوں نے. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس.
ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں بیرسٹر سیف، ایم کیو ایم پاکستان کے سینیٹر ہیں. ان سے گفتگو کریں گے. قانون پہ بھی مہارت رکھتے ہیں، عبور رکھتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے انہوں نے. گفتگو کریں گے کچھ سیاست پہ، کچھ مائنس اور پلس کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس پہ بھی ان سے گفتگو کریں گے. اور ایم کیو ایم پاکستان کہاں کھڑی ہے، کیا اسٹریٹجی ہے، کیا کوئی ان ہاؤس تبدیلی کا امکان ہے یا نہیں، جو جج ارشد ملک کی برطرفی ہے اس کا فائدہ کس کو ہوا. ان تمام موضوعات پہ گفتگو کریں گے. سینیٹر بیرسٹر سیف ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جی تھینک یو ویری مچ. السلام. بیرسٹر سیف صاحب ٹو بگن ود، ایک یہ مائنس اور پلس کی گیم بڑی ہو رہی ہے. اسلام آباد میں بڑی چمک ہوئی ہیں. عمران خان خود آئے پرائم منسٹر، انہوں نے کہا کہ -1 کی، انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، اگر ہوا جو بھی آئے گا وہ بھی کرے گا. آج شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ -3 ہوگا اور آخری چوائس اور لاسٹ چوائس کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ کچھ کیا کھچڑی کیا پک رہی ہے اسلام آباد میں؟ دیکھیں، پاکستانی سیاست میں ہم ہمیشہ اس طرح کی ڈسکشنز میں انگیج ہو کر اصل مسائل سے توجہ ہٹانا ہم نے اس کو پریکٹس بنا لی ہے. بیسیکلی -1 یا -2 یا -3 جو ہے وہ میرے خیال میں اس کی کوئی اتنی ریلیونس نہیں بنتی، لیکن چونکہ پولیٹیکل گاسپ کے لیے ضروری ہوتا ہے تو سیاستدان بھی اس میں انڈلج ہوتے ہیں اور میڈیا کو بھی اس قسم کی گفتگو کو ہائی لائٹ کرنے میں نیچرلی ایک انٹرسٹ ہوتا ہے. میرے خیال میں جو موجودہ صورتحال ہے اس میں میں ذاتی طور پر تو نہیں سمجھتا کہ اس وقت عمران خان کو بطور وزیر اعظم کوئی پرابلم ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی سچویشن ان کے حوالے سے پیدا ہوتی بھی ہے تو اس کے لیے نیچرلی وہ جو نمبر گیم ہے وہ اس کو دیکھنا پڑے گا، اور اس وقت جو میجورٹی ہے اس کو تو وہی انجوائے کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. ابھی آپ نے دیکھا گزشتہ چند دن پہلے بھی بجٹ کے اس میں بھی بجٹ حکومت نے ایزیلی پاس کروا دیا. اچھا بیرسٹر صاحب، یہاں پہ ایک بات ہے کہ جو پہلے اتحادی ناراض ہوتا تھا وہ ایم کیو ایم ہوتی تھی، اس دفعہ باقی سارے ناراض ہو رہے ہیں، ایم کیو ایم ناراض نہیں ہو رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہدایات اور تحفظات تو حکومت سے ہیں، اور خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے فنڈز کی ریلیز اور دیگر چیزوں پہ، لیکن میرے خیال میں جو ایم کیو ایم کا جو معاہدہ ہوا تھا حکومت کے ساتھ حکومت کی تشکیل سے پہلے اور پی ٹی آئی کی سپورٹ کا اعلان کرنے سے قبل جو بات چیت ہوئی تھی اس میں جو شرائط طے ہوئی تھی ان کے حوالے سے حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ مطلب ٹھیک ہے، اور فی الحال اسی وجہ سے ہمارا اتحاد بھی قائم ہے. لیکن جہاں تک باقیوں کا تعلق ہے، دیکھیں میں وہی بات کر رہا تھا کہ غیر سنجیدگی سی آتی ہے اس میں، اور وہ یہ کہ بعض اتحادی جو ہیں وہ حکومت کی کمزور پوزیشن کا احساس کر کے بعض اوقات پولیٹیکل پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ جو اتحادیوں کی ناراضگی اور دوبارہ پھر راضی ہو جانے والی جو سرگرمیاں ہیں، ان کے پیچھے بیسیکلی پریشر ٹیکٹکس ہی ہیں زیادہ تر، کہ وہ حکومت کو پریشرائز کر کے کوئی وزارت یا کوئی چیز. اچھا بیرسٹر سیف، میں آپ کو بیرسٹر سیف کہہ رہا ہوں. آپ کی جماعت کے 2 وزیر ہوتے ہیں، ابھی ایک ہیں امین صاحب ہیں، وزیر آپ کے ٹیکنالوجی آئی ٹی ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں. دوسری جو وزارت ہے وزارت قانون، فروغ نسیم آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ ریزائن کر دیتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، ابھی تک واپس نہیں آ رہے. وزارت قانون فارغ ہے، تو کیا کوئی شیروانی وغیرہ ہو رہی ہے، کوئی تیار شیار یا کوئی ایسا کوئی چانس نہیں ہے؟ دیکھیں، مجھے فروغ نسیم نے 2 بار ریزائن کیا. آپ دوبارہ وہ کب جوائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کے بارے میں فرینکلی کوئی اسپیکولیٹ نہیں کروں گا، کیونکہ میرا ان سے اس حوالے سے کوئی رابطہ نہیں ہے. لیکن وزارتوں کا ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ 2 وزارتیں تھیں، اور اس میں شروع میں ہی کوئی کنفیوژن پیدا ہو گئی تھی. آپ کو پتہ ہے میڈیا میں بھی یہ بات آئی تھی کہ فروغ نسیم کی جو وزارت ہے اس کو ایم کیو ایم نے پارٹی کی وزارت کو کے طور پہ اون نہیں کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری طرف سے فروغ نسیم کا نام نہیں کیا تھا. بعد میں حکومت کی طرف سے بھی اس پہ بات آئی اور فروغ نسیم نے بھی کہا کہ میں تو واقعی انہوں نے خود اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ میں پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا اس وزارت میں. تو یہ ایک ایشو بھی رہا ہے. بہرحال اس میں بھی وہ نہیں ہے کہ ہمیں جو ہمارے جو دیگر مطالبات تھے اس پہ حکومت کے ساتھ بس ایک انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے، اور جب تک حکومت اس انڈرسٹینڈنگ کو نبھائے گی تو ہمارا اتحاد رہے گا، اگر نہیں کرے گی تو پھر ایم کیو ایم جو ہے وہ نیچرلی جو پولیٹیکل کورس آف ایکشن ہے اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. یعنی کوئی ایسی بات ہوئی ہے پارلیمانی جماعت میں، کوئی اس طرح کی آپ لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی ہے؟ نہیں، اس حوالے سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی. ابھی تو یہ بجٹ کا مسئلہ چل رہا تھا، پھر کورونا ایپیڈیمک کا پینڈیمک کا جو یہ پرابلم بنا اس کی وجہ سے سارا فوکس تو اسی چیز پہ رہا ہے، کورونا کے مسائل کے ریلیٹڈ، اور سندھ میں خاص طور پہ جو حکومت کا
پرابلم ہے صوبائی حکومت کا بجٹ کے حوالے سے ایم کیو ایم کے ساتھ. ایم کیو ایم وہاں پہ ایک پروٹیسٹ کر رہی ہے کئی دنوں سے بجٹ میں جو وسائل کی تقسیم ہے اس کے حوالے سے. تو ہمارا تو اس وقت فوکس ان چیزوں پہ ہے. ایز سچ وزارتوں پہ اور اتحاد پہ ایز سچ کوئی بات نہیں ہوئی. اچھا بیرسٹر صاحب، آپ سینٹ میں بھی ہیں، جو آپ کی حکومت اتحادی ہیں ان کے جو بیانات آتے ہیں وزیروں کے مشیروں کے، تو وہ کتنا آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ اور جو گورننس ہے، جو آپ لوگوں کی کولیشن گورنمنٹ ہے نا، تو اس کی پرفارمنس، کیونکہ عوام کے پاس جانا ہے ووٹ لینے، اپوزیشن از گیئرنگ اپ، تو اس لحاظ سے آپ کیا کہیں گے؟ سینٹ میں ہی بیان دیے تھے جو جعلی پائلٹس کا بھی اور باقی اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں حکومتی بینچز کی طرف سے، تو اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ گیئر اپ ہو رہی ہے، میرے خیال میں اس سے ذاتی طور پہ اتفاق نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ متحد نہیں ہے، ڈیوائیڈڈ ہے. اور اس کی اپنی اپنی وجوہات ہیں، بھارت کے اپنے مسائل ہیں، اور ان مسائل کی وجہ سے میرے خیال میں ان کو اس طرح کی یونٹی دیکھنے میں نہیں نظر آ رہی جیسے کہ اپوزیشن جماعتوں میں ہونی چاہیے. رہ گئی حکومت کی بات، میں سمجھتا ہوں کہ حکومتیں ہمیشہ جب اقتدار آتا ہے اور پاکستان کی جو ڈیموکریٹک ٹریڈیشن ہے اس میں برسر اقتدار حکومت ہمیشہ تھوڑی سی ڈیفینسو فوٹنگ پہ ہوتی ہے. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. یقینی طور پر جب کوئی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اپوزیشن چاہے جو بھی غلطیاں کرے، جو بھی بونگیاں مارے، وہ ان کی کریڈٹ میں جاتی ہیں، اور حکومت کی اچھی پرفارمنس کو بھی مطلب مارکیٹ کرنے کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. پبلک کو جو ایکسیپٹنس ہوتی ہے وہ انشور کرنے میں مشکلات آتی ہیں. تو یہ ایک نیچرل طریقہ کار ہے ہمارے ملک کی سیاست کا. میں ضرور اس بات سے اتفاق کروں گا کہ بعض اوقات جو حکومتی عمائدین ہیں، جو حکومتی ذمہ داران ہیں، ان کی طرف سے جب کوئی لوز ٹاک ہوتی ہے یا کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو وہ یقینی طور پر مسائل تو پیدا کرتی ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے ضروری نہیں ہے کہ ایسی چیزیں آپ کی حکومت کے لیے خطرے کا باعث ہوں. پرفارمنس پہ یقیناً سوال اٹھتا ہے، لیکن اوور آل اینڈ آف دا ڈے میں نے جیسے کہا کہ نمبر آف ووٹس ان پارلیمنٹ میٹر کرتے ہیں حکومت گرانے یا قائم رکھنے میں. تو وہ چیز اس وقت تو فی الحال حکومت کے حق میں جا رہی ہے. اچھا بیرسٹر صاحب، ایک اور اپوزیشن کے لیے ایک بڑا فلپ کل ہوا، کل اس پہ بڑی بحث بھی ہوئی، باتیں بھی ہوئی، ٹاک شوز بھی ہوئے. وہ تھا جج ارشد ملک کی برطرفی کا فیصلہ، جنہوں نے نواز شریف کو سزا دی. اب مسلم لیگ نواز بڑی خوش ہے اس پہ، تو کیا جج گیا تو فیصلہ بھی گیا؟ آپ کی کیا لیگل اوپینین، کیا رائے، اور باقی فیصلوں کا کیا ہوگا؟ باقی بھی بڑے اہم فیصلے انہوں نے کیے ہوئے ہیں، تو ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس میں میرا موقف تو یہ ہے کہ اس ایشو کے ارشد ملک صاحب کے جو برطرفی کا ایشو ہے، اس کے دو پہلو ہیں. ایک اس کا جوڈیشل لیگل پہلو ہے اور ایک اس کا پولیٹیکل پہلو ہے. اگر لیگل پہلو کی طرف دیکھا جائے پہلے تو یقیناً جب ویڈیو آئی تو وہ کنٹروورشل ہو گئے، اور ججز کے لیے معمولی سی کنٹروورسی بھی جو ہے وہ بہت ہی لیتھل ہوتی ہے، بہت ہی خطرناک ہوتی ہے. اور اس کے نتیجے میں ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا اور ان کو برطرف کرنے کا آرڈر کر دیا. اب بات یہ ہے کہ کیا اس برطرفی کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی جو سزا کا فیصلہ تھا اس پر کیا اثرات پڑیں گے، اور ان کے دیگر فیصلوں پہ. دیکھیں، اس کے بارے میں قانون کی جو اپروچ ہے وہ تو یہی ہے کہ کسی جج کی کرپشن یا کسی جج کی کوئی اس طرح کی حرکت جو ہے، مس کنڈکٹ جو ہے، اگر تو وہ فیصلے پر اثر انداز ہونے کے حوالے سے اس کا کوئی لنک اور رشتہ آپ ثابت کر سکتے ہیں، تو پھر تو یقیناً وہ فیصلہ کنٹروورشل ہو جائے گا اور وہ اس کو پھینکا جائے گا اور اس کو ری ٹرائل کیا جائے گا. اگر یہ نہیں لنک ثابت ہوتا تو کسی جج کا پرسنل کانڈکٹ جو ہے وہ پھر ان فیصلوں پہ اثر انداز نہیں ہوتا. آپ نے وہ لنک اور وہ تعلق جو ہے اس کو پروو کرنا ہوتا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ بائسڈ ہوا یا وہ غلط ہوا. جج کی برطرفی نون لیگ کے لیے کیسی ہے؟ نون لیگ کے لیے کیسی؟ یعنی اگر آپ پی ایم ایل این کے ہوتے تو آپ کے لیے فیصلہ کیسا ہوتا؟ میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں نا، میں اس لیے میں نے پہلے لیگل کہا، اب میں پولیٹیکل پہ آ رہا ہوں. جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ نے اس معاملے کو پولیٹیکل بنا کر اپنا نقصان کروایا ہے. شروع میں بھی جب مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور جج ارشد ملک کی ویڈیو لیک کر دی تو وہ ایک پولیٹیکل گیم تو ہو گئی تھی، ان کو پولیٹیکل ایج تو مل گیا تھا. لیکن اس وقت اس کو لیگلی ہائی کورٹ میں اس کو باقاعدہ جو قانونی طریقہ کار ہے اس کے تحت اس کو پیش کرنا چاہیے تھا، جو انہوں نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ جو لیگل فوٹنگ ان کی تھی وہ کمزور ہو گئی اور ایک کنٹروورسی تو پیدا ہو گئی. لیکن
اس کنٹروورسی کا ان کو لیگل فائدہ نہ ملا, صرف پولیٹیکل فائدہ ملا. اب بھی جو وہ بات کر رہے ہیں, ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارشد ملک کی برطرفی ایک طرف, لیکن اینڈ آف دا ڈے ان کو میاں نواز شریف صاحب کی جو کنوکشن ہے اس کو لیگلی دیکھنا ہوگا. پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے یا ارشد ملک کی برطرفی پر مٹھائیاں تقسیم کرنے سے میں نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب کے فیصلے پر کوئی اثر ہو سکتا ہے. اس کے لیے دے ہیو ٹو اڈاپٹ the legal course of action, جو انہوں نے اب تک اس انداز میں نہیں کیا جس انداز میں کرنا چاہیے. اچھا, آپ نے کہا کہ اپوزیشن بھی منتشر ہے, اپوزیشن بھی یعنی گورنمنٹ کے لیے بڑی بلیسنگ ہے کہ اپوزیشن کسی ایک موقف پہ نہیں قائم. اب یہ اندر بھی چہمگوئیاں جو ہوئی, جس طرح پہلے بی این پی مینگل ہیں وہ ناراض ہوئے, اب باپ ہے وہ اپنی وزارتیں زیادہ کرنا چاہ رہی ہے, جی ڈی اے ایم کیو ایم ہے, اس اے کولیشن گورنمنٹ, اور پی ٹی آئی میں بھی بیک بینچرز کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. اسی میں فواد چودھری کا یہ کہنا کہ 6 مہینے ہیں حکومت کے پاس, تو 6 مہینے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ واٹ ورسٹ کین ہیپن آپ کے اندازے کے مطابق؟ کیا سب سے بری چیز کیا ہو سکتی ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں اگر نہیں چلتی, نہیں ڈیلیور ہوتی, واٹ کین ہیپن؟ لیکن پھر وہی بات آ جائے گی نا کہ اگر آپ کانسٹیٹیوشنل موڈیلٹیز کو دیکھیں اور جو ہمارے اس وقت کا جمہوری نظام ہے اس کے طریقہ کار کو دیکھیں تو اس میں تو ایک ہی راستہ ہے, حکومت چاہے جتنی بھی کمزور ہو جائے, اگر اپوزیشن اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں لا سکتی تو کامیاب نہیں ہوتی ایسی کسی موو میں, تو حکومت چلتی رہے گی, کمزور بھی ہو چلتی رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی آپشن بھی تو آپ کو آگے دیکھنا ہوتا ہے نا. ایک گاڑی جو ایک ڈرائیور چلا رہا ہے, اگر آپ اس ڈرائیور کو ہٹانا چاہ رہے ہیں تو گاڑی روک کے آپ کو ڈرائیور کو اتارنا ہوگا اور آپ کو کوئی دوسرا ڈرائیور اس کی سیٹ پہ بٹھانا ہوگا. ادروائز تو کوئی حل نہیں ہے, اعتراض کرنے سے تو فرق نہیں پڑے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر اپوزیشن یونائٹڈ ہوتی, متحد ہوتی, تو وہ پھر حکومت کے لیے ٹف ٹائم پیدا کر سکتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اپوزیشن بھی ڈیوائیڈڈ ہے اور کمزور ہے, جس کی وجہ سے وہ جو ان کو کانسٹیٹیوشنل اور پارلیمنٹری تھریٹ یا خطرہ عدم اعتماد کی تحریک کی صورت میں ہو سکتا تھا, ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس وقت کوئی امکان بظاہر نظر نہیں آ رہا. اب جہاں تک فواد چودھری کی اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے یا باقیوں کا, دیکھیں یہ حکومت کے لیے یقیناً مسائل تو پیدا کرتے ہیں, لیکن ان کا ایک فائدہ بھی ہے کہ میڈیا اور سیاسی جو مخالفین ہیں ان کی توجہ اس قسم کے بیانات کی طرف مبذول ہو جاتی ہے اور حکومت کو تھوڑا سا جو ہے وہ ریسپائٹ مل جاتا ہے اس سیویئر کریٹیسزم یا اس شدید تنقید اور مخالفت سے جو کہ روٹین میں ہونی چاہیے, لیکن وہ نہیں ہوتی. ہم فواد چودھری کی اسٹیٹمنٹ کو ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں, پولیٹیشنز بھی ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں, اور یہ چیزیں میرے خیال میں سیاست کا حصہ ہیں. بعض اوقات آپ ڈائیورژنری ٹیکٹکس بھی استعمال کرتے ہیں. فواد چودھری تو نہیں کر رہا, وہ نیچرلی اپنی پرسنل رائے کا اظہار ہی کرتا ہے جب وہ مخالفت میں بیانات دیتا ہے یا اس طرح کے کنٹروورشل بیانات دیتا ہے. لیکن بہر صورت اینڈ آف دا ڈے اگر ان بیانات سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کریں کہ حکومت کمزور ہو گئی ہے اور شاید عمران خان کی چھٹی ہو جائے گی, تو وہ میں اس وقت بذات خود جو میرا اپنا تجزیہ ہے اس میں پاسبلٹی کو نہیں دیکھتا. بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر سیف. ہمارے ساتھ موجود تھے ایم کیو ایم کے سینیٹر. مختلف موضوعات پہ بات ہوئی, پلس مائنس کی بھی ذکر ہوا. اصل ایشو جو انہوں نے کہا کہ وہ ہے ڈیلیوری اور عوام کے مسائل. جس طرح کے سیاسی بیانات آتے ہیں وہ توجہ دوسری طرف لے کر جاتے ہیں. اصل جو توجہ ہے وہ عوامی مسائل پہ ہونی چاہیے. گورنمنٹ اگر ڈیلیور کرے گی تو کوئی پریشر نہیں ہوگا. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام کے اس حصے میں ہم گفتگو کریں گے جو انڈیا اور چائنا کے بیچ میں ہو رہا ہے. اب انڈین پرائم منسٹر مودی گئے ہیں لداخ میں, وہاں پہ انہوں نے ایڈریس کیا, لیکن بہادری کا یہ عالم کہ چائنا کا نام تک لینا انہوں نے وہ بہادری کا مظاہرہ نہیں کر سکے کہ وہ لے سکے, اتنی ہمت نہیں ہوئی ان میں. اب وہاں پہ جب وزٹ کر کے آئے تو انڈین ایئر فورس کی طرف سے ایک جہازوں کا آرڈر گیا ہے. 33 نئے جہاز وہ رشیا سے خرید رہے ہیں. معاملہ اب چائنا اور انڈیا کا ہے. اب رفائل طیارہ جو تھا, کیونکہ انہوں نے نہیں لیے تھے رشیا سے طیارے, یہ رفائل کے رفائل فرینچ طیارے ہیں, وہ آ رہے ہیں, لیکن اتنے محدود ٹائم میں جب ان کو نہیں مل رہے, چیزیں آ رہی ہیں, تو شارٹ ٹرم کے لیے چائنا کے لیے اور اپنی قوم کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایمرجنسی میں آرڈر کیا ہے, نہ صرف 33 جہازوں کا بلکہ 248 انڈیجنس جو میزائل ہیں ایسٹرا, وہ بھی آرڈر کیا ہے انہوں نے. اور اسپیسیفک اس کی ریزن ہے چائنا, لیکن پھر آنا تو پاکستان کے حصے میں, یا مقابلہ تو پاکستان سے ہی ہے ان کا, تو کہیں نہ کہیں ہمارے کھاتے میں یہ چیزیں آئیں گی. تو یہ ہو کیا رہا ہے ریجن میں, چائنا انڈیا کے جو ٹینشنز ہیں, پاکستان کا کیا اس میں رول ہوگا, پھر پاکستان کی جو ایئر فورس ہے
ابھی تک جو پوائنٹ آف ڈفرینس ہے پاکستان انڈیا میں، وہ ہماری ایئر فورس ہمیشہ ایک ڈیسائسو رول پلے کرتی ہے. 27 فروری انڈیا کبھی نہیں بھولے گا ابھینندن کو. جو چائے کی جو پیالی، جو چائے کا کپ ہے، وہ پوری زندگی ہمارے لیے ایک بڑا اچھا ہو گیا کہ ایک کپ ان کو ہم یاد کرواتے رہیں گے، چائے کا کپ. تو یہ ساری صورتحال ہے، اس پہ گفتگو کریں گے. پاکستان ایئر فورس کے سابق جو وائس چیف ہیں وہ ان سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف، ان سے گفتگو کریں گے. جو ایئر کمپیریزن ہے ایئر فورسز کا پاکستان، چائنا، انڈیا، اس پہ بھی گفتگو ہوگی. جو انڈیا کی بائنگ ہے اس پہ بھی بات کریں گے. اور پاکستان ایئر فورس کی کیپیبلٹیز یہ بھی زیر بحث آئیں گی. ایئر مارشل شاہد لطیف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. شاہد لطیف صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام، تھینک یو. ایئر مارشل صاحب، یہ جو انڈیا کی جو اسٹریٹجی ہے، 33 نئے جہاز جو خرید رہا ہے اور رشیا کی طرف جا رہا ہے. ہم خبریں سن رہے تھے کہ رفائل آ رہا ہے، باقی جہاز آ رہے ہیں، ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے. یہ پینک میں کیوں انڈیا جا رہا ہے دوبارہ رشیا کی طرف؟ اور جو آرڈر کیا ہے اس میں تقریباً 21 کے قریب جو جہاز ہے، MiG 29 ہے، پرانے جہاز ہیں. 12 Su-30 یعنی سخوئی 30 ہے، وہ آرڈر کر دیا. تو یہ ہو کیا رہا ہے انڈیا میں؟ دیکھیں، یہ جو دوبارہ سے رشیا کی طرف جا رہے ہیں اس کی ایک آبویس ریزن ہے. نیا جہاز انڈکٹ کرنا اور اس پہ پائلٹس کو ٹرین کرنا، ان کو ایک لیول پر لے کر جانا تاکہ وہ کامبیٹ ریڈی ہوں، یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے. وہ اتنی جلدی وہ پورا نہیں کر سکتے. وہ اسی چیز پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ چونکہ ہم MiG 29 بھی اڑاتے رہے ہیں، ان کے ہاں وہ آپریشنل ہیں. اور پھر Su-30 کی بات ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے. جو ہم نے 27 فروری کو کیا تھا وہ تو سب نے دیکھ لیا، اور ان کا جو MiG 29 بھی ہم نے گرایا تھا وہ بھی سب نے دیکھا. تو اب یہ رفال کی باتیں شروع ہو گئیں. یہ پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ رفال ہو یا کوئی اور جہاز ہو، یہ سب 4th جنریشن جہاز ہیں، اور ہمارا JF-17 بھی 4th جنریشن ہے. وہ 4th جنریشن دنیا میں اس کو پلس کہتے ہیں، یعنی 5th اور 4th جنریشن کے درمیان میں ہے. تو اس لیے وہ رفال کا بھی میں نے کہا تھا کہ وہی حال ہوگا جو آپ کے MiG 29 کا ہوا. MiG 29 تھا یا Su-30 تھا؟ میرا خیال Su-30 تھا. جی سر. تو وہ کوئی جس کو آپ نیا جہاز، یعنی ان کی انوینٹری میں وہ لیٹسٹ جہاز ہے جس کو آپ نیا بنا کر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں. دنیا نہیں بلکہ اپنی ہی پبلک کی. ان کو یہ بتا کر کہ ایک نیا جہاز آئے گا تو ہم پاکستان سے اوپر ہو جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ہم بیٹل ہارڈنڈ 65 تو خیر بہت پرانا ہے، جو 27 کو ایک ہی دن میں ہم نے کیا، اس کو پوری دنیا نے ریکگنائز کیا. تو وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لہٰذا یہ صرف جہاز خریدنے سے آپ کی ایئر فورسز بہتر نہیں ہو جاتی. جہاں تک ان کا اوور آل فلیٹ کا تعلق ہے، وہ سارے فلائنگ کافنز ہیں. وہ اس کو ان کے لوگ جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں پہلے ہی. انہوں نے اپنا ایک جہاز بنایا تھا LCA، ان کو ان کی ایئر فورس نے خریدنے سے انکار کر دیا. جبکہ الحمدللہ ہم نے JF-17 بنایا. ہماری ایئر فورس میں پرانے جہازوں کو باقاعدہ وہ ریپلیس بھی کر رہا ہے، اور اب دنیا بھی اس کی طرف متوجہ ہے. کون سا دنیا کا ایئر شو ہے جو اچھے سے اچھا ہو اور اس میں JF-17 کو انوائٹ نہ کیا جاتا ہو؟ کیا ان کے بھی LCA کو کسی نے انوائٹ کیا؟ وہ تو اپنا ملک بھی اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں. جی شاہد صاحب، یہ ساری چیزیں پرائیڈ ہے پاکستان کی، سب کچھ ہے، لیکن میرا اب سوال ہے کہ انڈین ایئر فورس ویز اوی چائنیز ایئر فورس، کیونکہ اب انڈیا چائنا کے لیے چیز کر رہا ہے، تو انڈیا اور چائنا کی ایئر فورس کا کیا کمپیریزن ہے؟ اگر آپ ایئر سپیریورٹی کو دیکھیں، جہازوں کو دیکھیں، تو ان کا مقابلہ کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جب وہ پاکستان کو ہی نہیں میچ کر رہا تو چائنا کو کہاں سے میچ کرے گا؟ دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. چائنا نے 5th جنریشن جہاز بھی بنا لیا ہے جو کہ امریکہ کے ایکویولنٹ ہے. لہٰذا چینی ایئر فورس کے قریب بھی بھارت کی ایئر فورس نہیں پھٹک سکتی اور نہ اس کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے. اور یہ چند ہی دن میں ان کا نشہ اتر گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے وہ منت سماجت کر کے وہ جو بارڈر پہ ان کا کلیش ہوا اس سے وہ پیچھے ہٹے ہیں. پھر ان کو کس طرح چائنا نے بری طرح مارا ہے، اور چائنا نے جو وارننگ دی ہے اس وارننگ کے تحت ان کا نشہ چور ہو چکا ہے. اور کہاں وہ 2 فرنٹ جنگ کی باتیں کرتے تھے. یہ صرف اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ مودی حکومت ہے جو جب بھی ملک میں ہنگامی حالات ہوتے ہیں، ہر مختلف فرنٹس پہ ناکامی ہوتی ہے، تو وہ ایک نیا محاذ کھولتے ہیں. اور ان کے پاس
محاذ پاکستان ہی ہے، اسی کی طرف لوگوں کی توجہ جو ہے وہ کی جاتی ہے تاکہ وہ اصل مسائل سے ان کی توجہ ہٹائی جائے۔ جی ایئر مارشل شاہد لطیف بالکل ٹھیک بات کریں، اور پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ پوائنٹ آف ڈفرینس ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اور یہ وجہ کیا ہے اس کی کہ چاہے 65 ہو، 71 ہو، 99 کارگل میں بھی ہم نے انڈیا کا جہاز گرایا تھا، اس کے بعد آپ دیکھیں 27 فروری کلاسک ایگزامپل ہے، کلاسک کیس ہے۔ تو پاکستان اور انڈیا کا جو جب بھی کمپیریزن آتا ہے تو ایئر فورس ایک پوائنٹ آف ڈفرینس ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ بات یہ ہے کہ صرف جہازوں سے تو جنگ نہیں لڑی جاتی، ہمارے پائلٹس کے پیچھے ایک جذبہ ایمان ہے، شہادت کا جذبہ ہے، ہمیں ڈر نہیں ہے موت سے۔ یہ بنیے جو ہیں یہ تو موت سے ڈرتے ہیں، یہ کیا لڑیں گے؟ انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا جب پارٹیشن کا ٹائم بھی تھا تو سکھوں کو آگے کیا تھا۔ ابھی ایک سکھ لیڈر کو چند دن پہلے وہ میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھا اور اس نے ایڈمٹ کیا کہ ہمیں مسلمانوں سے لڑایا، ہمیں آگے کیا، ہمیں وہ بھی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب وہ خالصتان کے سلسلے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ موقع ہے، یہ چین والا بھی ایک موقع ہے، کیونکہ یہ جو بات ہوئی ہے لداخ والی، یہ چائنا کا مقابلہ بالکل نہیں کر سکتے، اور یہ موقع ہے کیونکہ لداخ کو بھی پارٹ آف یونین انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کو ایک ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے جس میں چین کے ساتھ مل کر کشمیر اور لداخ والا معاملہ اس کو کمبائن کیا جائے۔ دونوں ایریاز کو انہوں نے یونین ڈکلیئر کیا ہے، تو یہ دونوں اقوام متحدہ کی قرارداد کے خلاف ہیں، لہٰذا اس کو ایک کمبائنڈ کیس بنا کر ہمیں آگے آنا چاہیے۔ ایک سن 62 میں ہم نے غلطی کی تھی اور ایک پھر سے ہم غلطی کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس کو ہمیں بیٹھ کر سوچنا چاہیے، اور یہ ایک موقع ہے چین کے ساتھ مل کر یہ معاملہ جو عوامی، جو بین الاقوامی معاملہ اس وقت صورت اختیار کر سکتا ہے، اس کو بین الاقوامی طور پر ہمیں ریز کرنا چاہیے۔ شاہد صاحب سارے کوٹ کرتے ہیں کہ جو چائنا کا رسپانس ہے جو انڈیا کو دیا ہے، انڈیا کو وہی بولی سمجھ میں آتی ہے، تو جو ہم لوگ باقی ڈپلومیٹکلی انگیج کرتے ہیں، باقی کرتے ہیں، اس کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوتا۔ تو کیا جو چائنا والی اسٹریٹجی ہے کیا پاکستان کو بھی وہی اپنانی چاہیے؟ اور پھر خطے میں کیا ہو کیا رہا ہے کہ یو ایس کے انوالومنٹ کی بات ہوتی ہے، افغانستان سے اس کے ایگزٹس کی بات ہو رہی ہے، پھر چائنا اور انڈیا جو آمنے سامنے آ رہے ہیں، کسی کی شے پہ ہو رہا ہے، تو واٹ از ہیپننگ ان دا ریجن؟ دیکھیں یہ جو ڈائنامکس چینج ہو رہی ہے اس کا ایک ہی سینٹر ہے، اور وہ سینٹر ہے کنٹینمنٹ آف چائنا، جس کو آپ اسٹریٹجک ٹرم میں سرکولیشن آف چائنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ مقصد کس کا ہے؟ یہ امریکہ کا ہے۔ جب امریکہ نے دیکھا کہ جی اب بھارت کا جو افغانستان میں رول ہے وہ بھی نہیں ہے، پہلے تو وہ اس کو لیڈنگ رول دینا چاہتے تھے، اب وہ نہیں بنا، تو لہٰذا اب وہ ان کے ساتھ مل کر اس کو ایک خطے کی منی سپر پاور بنا کے وہ چائنا کے اگینسٹ کھڑا کر رہے ہیں، مگر یہ ان کی بھول ہے، چائنا کے اگینسٹ بھارت نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو یہ اس خطے کی جو ڈائنامکس ہے اس کا محور صرف اور صرف چائنا کنٹینمنٹ اور سرکولیشن آف چائنا ہے۔ یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا بشرطے کہ پاکستان چائنا کے ساتھ مل کر، بلکہ ہمیں ان کے ساتھ ایک سائن کرنی چاہیے ایگریمنٹ، اور اس کے اندر چین اور پاکستان کمبائنڈ ہو کر یہ ڈکلیئر کریں کہ اگر پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو وہ چین کے انٹرسٹ کے خلاف ہوگا۔ دیکھیں اب یہ جو ہمارے ہاں سی پیک والا معاملہ ہے، کون نہیں جانتا کہ اگر لداخ میں کوئی ایئر بیس جو کہ انڈیا بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہاں پہ وہ یہ ایئر بیس جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کو اس میں آپریٹ کرنے دے، تو پھر وہ وہاں تھریٹن تو کریں گے، اور وہ جو لداخ ہے آپ کے سی پیک کے لیے سب سے بڑی تھریٹ ہے، تو چائنا کا انٹرسٹ تو اس کے اندر کمپرومائز ہو گیا نا۔ اس لیے ایک بڑی جینوائن ریزن بنتی ہے چائنا اور پاکستان کو ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کمبائنڈ سائن کرنی چاہیے، اور اس کے تحت چائنا بھی اس خطے میں پاکستان کی مدد کے لیے مجبور ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی فورن پالیسی میں سوچ کر اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ شاہد صاحب آپ نے یاد کرا دیا، 50s میں ہم نے سیٹو اور سینٹو کے بھی ڈیفنس پیکٹس کیے تھے مختلف ملکوں کے ساتھ، امریکہ بھی اس میں شامل تھا، تو کیا چائنا کے ساتھ آپ کا یعنی سجیشن یہی ہے کہ چائنا کے ساتھ بھی پاکستان ایک پیکٹ کر لے کہ کسی ایک پہ ایگریشن دوسرے پہ تصور کیا جائے گا، اور اس طرح کی ہمیں کرنے چاہیے آگے سے ڈیلز اور چائنا کے ساتھ، تاکہ دنیا کو بھی یہ پیغام واضح ہو جائے، اور سی پیک کے تناظر میں خاص کر یہ اور ایک نیچرل چیز ہے، چائنا سی پیک کا جو معاملہ ہے وہ چائنا کا ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے،
اور پاکستان کا بھی ہے، تو چائنا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس خطے میں کوئی ایسی چیز کی جائے جس سے ہمارے سی پیک کو جو ہے وہ خطرہ لاحق ہو جائے۔ شاہد صاحب، یہ جو انڈیا کا پروپیگنڈا ہے کبھی ختم نہیں ہوتا. ابھی انہوں نے کیا کہ ناردرن ایریاز میں ہم اپنا ایئر بلڈ اپ بھی کر رہے ہیں، باقی بھی کر رہے ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن ایک ڈفرینس تو موجود ہے عددی برتری کا. انڈیا کے پاس نمبرز ہم سے زیادہ ہیں. پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن کریں جہازوں کا تو نمبرز میں وہ زیادہ ہے. اس کے لیے ہماری ایئر فورس کی کیا اسٹریٹجی ہے، کیسے ہم اس کو کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں فخر ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ جو ہمارے نمبرز کا معاملہ تھا اس کو عین اس وقت جب کہ ہمیں یہ سٹارٹ لینا چاہیے تھا ہم نے لے لیا، اور اپنا JF-17 الحمدللہ ہم نے بنا لیا، جس پر پوری دنیا کی نظریں ہیں. یہ کوئی ہم نے چھوٹا کام نہیں کیا، اللہ نے ہماری مدد کی اور ہم نے JF-17 بنا لیا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ بھارت نے اس طرح کا کام ہم سے 10 سال پہلے شروع کیا تھا اور وہ اس میں فیل ہو گئے. اب جتنے بھی جہاز ہیں، ہمارا جو پلان ہے وہ جتنے بھی پرانے جہاز ہیں ہمارے، وہ جو ریٹائر ہوں گے JF-17 ان کو ریپلیس کرتا جائے گا. 100 سے زیادہ جہاز JF-17 آلریڈی ایئر فورس میں آپریشنلائز ہو چکے ہیں. تو بھارت جو ہے وہ کبھی فرانس کی طرف بھاگتا ہے، کبھی روس کی طرف بھاگتا ہے. ہمیں تو وہ مسئلہ نہیں ہے، ہمارے تو اپنے ہاتھ میں ہے. جتنے جہاز چاہیں گے ہم بنائیں گے اور ریپلیس کرتے جائیں گے پرانے جہازوں کو، تو ہمارے کہیں پہ بھی کوئی گیپ نہیں ہوگا. تو نمبرز کا مسئلہ ہمیں نہیں گھبرانا چاہیے. اور دوسری بات، جیسے میں نے کہا کہ کیا 65 میں ہمارا نمبرز میں ہم کمفرٹیبل تھے، کیا 27 تاریخ کو نمبرز میں کیا ہم کمفرٹیبل تھے؟ ہم نے اس کے باوجود جو نتیجہ پیدا کیا وہ آپ کے سامنے ہے الحمدللہ. تو بھارت نمبرز کی گیم اگر صرف کھیلتا ہے، چلانے والے تو وہی ہیں نا، فلائی کرنے والے وہی ہیں، وہ ڈیفرنٹ نہیں ہے. تو یہ ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، وہ نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے. بہت شکریہ آپ کا شاہد لطیف صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف. بڑی امپورٹنٹ انہوں نے گفتگو کی، اور ایک دفعہ پھر جو پاکستان ایئر فورس کی کیپیبلٹی ہے، ذکر ہے، وہ بھی بڑا مفصل انہوں نے سمجھا دیا. یہ تو باتیں ہو گئی انٹرنیشنل. اب کچھ بات آج کے انسائٹ کے حوالے سے، آج ایک خبر بھی جو چیئرپرسن FBR کی تبدیلی ہے اس کے حوالے سے کچھ میں بات کرنا چاہوں گا. چیئرپرسن FBR کو کیوں تبدیل کیا گیا؟ اور یہ حکومت جب آئی تو چیئرمین FBR تھے جہاں زیب صاحب، پچھلی حکومت نے لگایا، ان کو کہا گیا کہ باقیات ہیں، ہٹایا گیا. ان کی جگہ بڑے فین فیئر کے ساتھ لایا گیا شبر زیدی صاحب کو. شبر زیدی صاحب پرائیویٹ سیکٹر سے تھے، ایمبیشیس ٹارگٹ ہوا، ان کی مرضی سے ہوا. 5.5 ٹریلین کا ٹارگٹ ملا FBR کو، لیکن پھر جب نہیں آ رہا تھا، معیشت کی سست روی ہوئی، آپسی اختلافات ہوئے، خرابی صحت کا بہانہ ہوا اور شبر زیدی سائیڈ پہ ہو گئے. شبر زیدی صاحب کے جانے کے بعد نوشین امجد صاحبہ کو چیئرپرسن FBR لگا دیا گیا. اندر کی بندی تھی، آئیں، مشکل حالات تھے، کووڈ تھے، پھر اس کے بعد ٹیکس کی حصولی کا ہدف تھا، وہ تو ناممکنات میں شامل تھا. حکومت کے 2 سال میں 3 چیئرپرسن FBR وہ تبدیل ہوئے. اب یہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، اس کے بعد مزید تبدیلیاں بھی ہوں گی، اور اس کی وجہ ہے حکومت کی معاشی ٹیم پہ کوسچن مارکس ہیں، عدم اعتماد ہے. اب یہ شروعات ہو گئی ہیں. چیئرپرسن FBR اس سلسلے کی پہلی کڑی ہیں، اس کے بعد یہ سلسلہ رکے گا نہیں. بہت سے پردہ نشینوں کے اس کے نام آ رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں ان کی شیروانیاں تیار ہو رہی ہیں، اور اسد عمر صاحب ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہو رہے ہیں. وہ ایک دفعہ پھر جو اپنا رول ہے وہ بڑھا رہے ہیں، اور ان کا جو کردار ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. NCOC میں بھی ان کی بات ہے، ویسے قومی اسمبلی میں بھی آ کر بڑے کانفیڈنس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ کانفیڈنس بے سبب نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک نئی لہر آئی ہے حکومت میں اور وزراء میں، اور وہ ہے کہ نان الیکٹڈ کے خلاف باقاعدہ حکومتی بینچز کی طرف سے یہ پیغام جا رہا ہے کہ جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اور یہ سارے کے سارے جو کی پوسٹ ہیں وہ نان الیکٹڈ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں. ان میں کئی لوگوں کے نام ہیں. رزاق داؤد صاحب کے بارے میں بھی چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، مختلف لوگ سرگوشیاں کر رہے ہیں کہ جی شوگر والے جو بورڈ تھا اس کے سربراہ تھے، وہاں سے ان کو ہٹایا گیا. اب ان کی وزارت اور ان کے بارے میں بھی سوال ہیں کہ کیا وہ اگلا نشانہ ہو سکتے ہیں، یہ بھی سوال ہے. ہمایوں اختر ایک دفعہ پھر تیاری پکڑ رہے ہیں. پہلے بھی بڑے انٹرسٹڈ تھے، بڑا ان کے ساتھ یہ برا ہوا کہ وہ تو وزیر اعظم کی شیروانی جب شوکت عزیز بنے اس وقت وہ بھی سلوائی ہوئی تھی، اس وقت وہ کامرس کے وزیر تھے.
اب تجارت کے وزیر تھے شوکت عزیز گورنمنٹ میں، باقی بھی شوکت عزیز گورنمنٹ کے لوگ ہیں، تو وہ بھی تیاریاں پکڑ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا سلسلہ ہے. تو یہ جو چیئرپرسن ایف بی آر کی جو تبدیلی ہے، کیونکہ ایکسپورٹس کے ٹارگٹ جو ہیں وہ بھی ہمیں میٹ نہیں کر پا رہے، جو بڑھنے تھے بڑھنے کے بجائے 20 ارب تک آگے. بنگلہ دیش 45 ارب ٹارگٹ کر رہا ہے، پاکستان 25 ارب سے آگے نہیں جا پا رہا، بلکہ اس کا حصول بھی اب بہت بڑا چیلنج ہے. ساری صورتحال اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور اکنامک ٹیم جو ہے، معاشی ٹیم ہے، اس میں یہ تبدیلیاں ہوں گی. تو یہ آج کے انسائٹ، اور جیسے جیسے تبدیلیاں ہوں گی ہم آپ کو اس پہ آگاہ کرتے رہیں گے اور بتائیں گے کہ شروعات یہاں سے ہی ہم نے بتایا تھا کہ یہ ہوں گی. یہ تو تھی چیئرپرسن ایف بی آر کی تبدیلی کی حوال اور خبر. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.